बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, मरियम नवाज़ की वज़ारत आला अमली तौर पर कैसे जो है वो कलअदम करार हो गई है, पीटीआई ने कैसे फतह समेट ली है, आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ भी है। इसी सूरत हाल में इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, उनके हवाले से क्या परेशान कुन और तकलीफ दे वीडियो और एक खबर सामने आ रही है। इसके अलावा एक वीडियो क्लिप जो है वो भी वायरल है, जो बहुत ही तकलीफ दे वीडियो क्लिप है, वो भी आपको बताएंगे, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इमरान खान साहब और कुछ जर्नल्स के मुतालिक एक अहम खबर जो है वो सामने आ रही है। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में किससे अहम मुलाकात हुई है, किससे उन्होंने ये मुलाकात की है, इस दौरान 18 मिनट तक क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है, इमरान खान साहब को किस किस्म का पैगाम पहुंचाया गया है और इसके बाद अडियाला जेल से 17 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो से जुड़े मनाजिर जो है वो आपको दिखाएंगे। ये मनाजिर पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किए हैं। इसमें क्या कुछ था ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, बुशरा बीबी को बनी गाला से मुंतकिल करने के हवाले से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में क्या ट्विस्ट आया है, बुशरा बीबी इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान से मुतालिक 5 मिनट पहले क्या अहम खबर आ रही है, एक हसास अमारत में 8 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे और इस वाक़े से जुड़ी जो है किरदारों की तस्वीर और नाम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है। 45 नशिस्तों पर किस तरह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, इन नशिस्तों के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस सारी सूरत हाल में हसास अदारे में 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इससे जुड़े अहम किरदारों के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ के हैरान कुन वीडियो वायरल है, इस वीडियो में क्या मनाजिर है ये भी आपको बताएंगे। पहली खबर की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। पहली जो अहम खबर है वो ये है कि मरियम नवाज की वजारत आला अमली तौर पर कैसे कलअदम करार दे दी गई है, पीटीआई ने कैसे फतह समेट ली है, आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है, वो खबर आपके साथ शेयर करेंगे। खबर का ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज साहब के हवाले से जो है क्या परेशान कुन जो खबर है वो सामने आ रही है, तकलीफ दे वीडियो जो है वो भी वायरल हुई है। इस सारी सूरत हाल पर राजा साहब से जानेंगे, बात करेंगे। ये वीडियो भी ऐसी है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है, इस वीडियो के हवाले से भी बात करेंगे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि हसास खबर आ रही है आर्मी चीफ के मुतालिक, जिसका ताल्लुक नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी है। इसके अलावा हमसे ये भी शेयर कीजिएगा कि एक जज के यहाँ जो खुफिया कैमराज थे, वहाँ पर नस्ब थे, उसकी क्या कहानी है, अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखिए इस्मा, आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस हसास खबर का आपने जिक्र किया, ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इमरान रियाज खान साहब को अगवा जिस वक्त किया गया, इसकी 2 ताज़ा तरीन वीडियोस अब से 7 मिनट पहले सामने आई हैं। इन वीडियोस को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। ये वीडियो और इनमें किस किस्म के मनाजिर हैं और 3 तल्ख हक़ाइक़ भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक आला तरीन जज के घर पर बगिंग डिवाइसेस किसने लगाई, एक हाजिर सर्विस जज के घर ये जासूसी के आलात किसने नस्ब किए, इसके मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प लेकिन दिलखराश कहानी, मुसद्दका खबर हमारे पास मौजूद है। ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और मेरे पास जो इस वक्त ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें नताइज की तब्दीली के हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट भी अपने व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो 3 नई वीडियो सामने आई हैं, जिनको पाकिस्तानी मीडिया ने जानबूझकर नशर नहीं किया, और मरियम नवाज़ जिन्होंने नाम नहाद वजारत आला का हलफ उठाना था, इन 3 वीडियोज़ में किस किस्म के दिलखराश मनाजिर हैं, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन वीडियोस से जुड़ी जो खबर है इसके ऊपर कमेंट करके अपने रद्द अमल का इजहार करें, क्योंकि 4 से 5 माह पहले इससे इमरान रियाज खान साहब को अगवा रखा गया और अब उन्हें एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ की ख़ास हदायत पर अगवा किया गया
اور اس وقت وہ کس مقام پر موجود ہیں یہ آپ کو ان ویڈیو سے پتہ چلے گا۔ ایک تو عمران ریاض خان صاحب کے گھر پر جس وقت یہ چھاپا مارا گیا اس وقت عمران ریاض خان صاحب سے جڑی اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لان میں موجود تھے، یعنی اپنے گھر کے لان میں موجود تھے، اور کسی قسم کا پینک نہیں تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کو اغوا کرنے والے آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بڑا حیران کن منظر سامنے آتا ہے، اور اس منظر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے 3 نقاب پوش افراد جو ہیں وہ ان کے لان کی جانب جو دروازہ ہے اس دروازے کو پھلانگ کر اس لان میں داخل ہوتے ہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو 3 نقاب پوش افراد ہیں ان کو آخر نقاب پہننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جب آپ کسی کو گرفتار کرنے جاتے ہیں وارنٹ گرفتاری لے کر تو پھر یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی شو کریں۔ آپ خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے طور پر، پولیس کے طور پر، یا جو بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کسی کو گرفتار کر رہا ہے تو وہ اپنی شناخت ظاہر کرے۔ لیکن یہاں پر اس فوٹیج میں اس کے جو اسکرین شاٹ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں 3 اہلکار جو کہ اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے باقاعدہ نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ تقریباً 18 کے قریب جو اہلکار ہیں یہ ایک دم سے، یعنی عمران ریاض خان صاحب کے گھر کی دیوار پھلانگ کر جب ان کے لان میں داخل ہوئے تو یہ 18 کے قریب پولیس اہلکار بھی تھے، ان میں کچھ سول کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی تھے، اور پھر ان میں سے کچھ کے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی تھا۔ یعنی ایسا لگا کہ جیسے پاکستان کے کسی سب سے مطلوب دہشت گرد کے گھر چھاپا مارا گیا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کے متعلق جو ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جو بڑی دلخراش ہے، جس کو پاکستانی میڈیا نے شریف خاندان کے ایما پر نشر نہیں کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دباؤ کے تحت نشر نہیں کیا۔ اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے گھر پر جو CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جان کو خطرات تھے، انہیں پہلے بھی ایک مرتبہ تو 4 مہینے تک اغوا کیا گیا، اس سے پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، تو CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی قانونی کارروائی ہوتی تو عمران ریاض خان صاحب کے گھر کے جو کیمراز ہیں ان کو نہ توڑا جاتا، عمران ریاض خان صاحب کے گھر کے کیمرے بھی توڑے گئے، اس کے بعد ان کا جو لیپ ٹاپ ہے یہ بھی اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو CCTV کا پورا سسٹم ہے اس کو اٹھا کر لے گئے، اور یہاں تک کہ پورے اہل خانہ کے جو موبائل ہیں وہ بھی ان سے چھینے گئے۔ اب یہاں پر جو تیسری ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس سے اصل حقائق اب سامنے آیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار بلکہ اغوا کیوں کیا گیا۔ اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض خان کے جو بزرگ والد ہیں، جن کو پہلے بھی عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے در در کے دھکے کھانے پڑے، جن کو عدالتوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس ضعیف العمری میں جان بوجھ کر تکلیف دینے کے لیے خوار کیا گیا، ان کے والد کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ بار بار ان کے گھر میں ان کے والد کے متعلق پوچھا گیا، اور پھر ان کے گھر والوں سے عمران ریاض خان کے بچوں کی موجودگی میں بہت ہی آپ کہہ لیں غلیظ قسم کی گالم گلوچ کی گئی، اور خواتین اور بچوں کے ساتھ نازیبا کلمات استعمال کیے گئے۔ عمران ریاض خان صاحب کے بچے آلریڈی آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنے ٹراما میں ہوں گے، کتنے ٹراما میں ہوں گے آلریڈی، جس وقت ان کے والد 4 سے 5 ماہ تک اغوا رہے اور مختلف قسم کی تشویشناک اطلاعات ان کے متعلق آتی رہیں۔ تو اس مرتبہ ان کی خواتین اور بچوں کو بھی گالم گلوچ ان کے ساتھ کی گئی، اور بڑے نازیبا کلمات جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد یہ جو چوتھی ویڈیو ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض خان کے جو والد ہیں، جب ان کے متعلق بار بار پوچھا جا رہا تھا تو وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے، اور اسی چوتھی ویڈیو میں 3 سول کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کا بھی پہلی مرتبہ انکشاف ہوا۔ یعنی پہلی ویڈیو میں تو 3 نقاب پوش افراد تھے جو کہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن اب اس چوتھی ویڈیو میں یہ نظر آیا کہ 3 اہلکار ایسے تھے جو سول کپڑوں میں تھے، جنہوں نے پولیس کا یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سول کپڑوں میں 3 اہلکار تھے یہ کون تھے؟ اگر عمران ریاض خان کو پولیس نے اور صرف FIA نے گرفتار کرنا تھا، اب 20 سے زائد ایسے اہلکار تھے جو کہ ایلیٹ فورس کے تھے،
یعنی ایلیٹ فورس بھی اس نام نہاد آپریشن کے اندر شامل تھی اور پولیس کے 15 اہلکاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا. یعنی ایک عمران ریاض خان صاحب جو نہتے تھے، جو کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے 60-70 کے قریب جو اہلکار ہیں انہوں نے اس گھر پر ریڈ کیا. یہ تو آج تک ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی دہشت گرد کے گھر بھی چھاپا مارا گیا ہو، تو 60-70 اہلکار جو ہیں وہاں پر جا کر چھاپا مارے. اب یہاں پر عمران ریاض خان صاحب کی اپنی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایکچولی وہ کس مقام پر ہے. یعنی تازہ ترین ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور پچھلے 4 ماہ میں جب ان کو اغوا کیا گیا تھا اور ایک انٹرنیشنل جریدے نے ان کے متعلق بڑی تشویشناک خبر بھی جاری کر دی تھی، تو اب انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتا دیا کہ ان 4 ماہ کے دوران عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ اصل میں کیا ہوا. یہ بہت ہی تکلیف دہ سٹوری ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے، کسی بھی ایسے پاکستانی کے لیے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. یہ بہت ہی دلخراش سٹوری ہے کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، میرے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا. یہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. یعنی شریف خاندان اور پی ڈی ایم کا جو مافیا ہے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑتا رہوں گا. اور اس میں انہوں نے اگین یہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ ادارے بھی میرے ہیں، میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن مافیا کے خلاف مزاحمت کروں گا. اب یہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب کی بھی ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے جو کہ عمران ریاض خان سے جڑی ہوئی ہے. یعنی ایک طرف تو عمران ریاض خان صاحب کے متعلق اب ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ انہوں نے عدالت کے اندر خود بھی اپنا مقدمہ لڑا، خود بھی جج صاحب کے سامنے دلائل دیے، اور پھر ان کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق، ان کے چیمبر کے جو ایک اور وکیل ہیں، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کا جب مقدمہ لڑا تو وہاں پر عمران ریاض خان صاحب کے مخالف جو وکیل تھے وہ مکمل طور پر لاجواب ہو گئے، اور جج کے پاس بھی کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ عمران ریاض خان کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا. اس لیے اب خبر ہی آئی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی، انہیں اب جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اور اس پوری صورتحال میں جیسے ہی ان کو جوڈیشل کیا گیا، ایک اور بڑی گھنونی واردات کی گئی ہے کیونکہ اب ایک اور ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ عمران ریاض خان کو ایف آئی اے نے طلب کیا، اور ایف آئی اے کو پروبیبلی یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ وہ مطلوب تھے. اور اس میں میاں اشفاق نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسٹڈی جو ہے عمران ریاض خان کی وہ ایف آئی اے کو دے دی جائے، لیکن فی الحال خبر یہ تھی جو کہ ان کے وکیل نے بھی شیئر کی کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اب اس پوری صورتحال میں ایک جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کا ایک ویڈیو جو ہے ان کی بڑی تکلیف دہ وائرل ہوئی ہے جس نے اگین سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچایا ہے، لیکن پاکستان کے میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا. اب یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں عمران ریاض خان کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس زہر قاتل عورت کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرو. یہ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں یہ ایک کلیجہ چبانے والی خاتون ہیں، ان کو کسی بھی صورت ہمارے سر پر مسلط نہ کرو. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عطا اللہ خان کا یہ جو ویڈیو پیغام ہے اس نے سوشل میڈیا پر بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے. اب اس پوری صورتحال میں ایک اعلیٰ اور حاضر سروس جج کے گھر جو خفیہ کیمرے اور جو بگنگ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں، اس حوالے سے بڑی تشویشناک اور بڑی دلخراش خبر ہے. یہ خبر مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا آپ کو بتائیں گے، پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، نہیں بتا سکے. اب آپ کو اس خبر کے متعلق بتاتے ہیں. اب یہ جو بگنگ ڈیوائسز ہیں یعنی جاسوسی کے یہ جو آلات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کے گھر سے برآمد ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی سابق چیف جسٹس بندیال صاحب کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ ایک حاضر سروس جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اعلیٰ ترین حاضر سروس جج کے گھر سے یہ بگنگ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں. اور یہ بگنگ ڈیوائسز جب برآمد ہوئیں
تو 3 منٹ تک جو مسٹیریس واقعہ ہوا ہے، جو پراسرار واقعہ ہوا ہے، اس کے متعلق ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا نے کسی بھی صورت اس خبر کو نشر نہیں کرنا تھا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو جج صاحب ہیں ان کے گھر ہوا کیا، اور صرف یہ جو جج صاحب ہیں ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس بابر ستار، جنہوں نے بڑے بولڈ فیصلے دیے، جنہوں نے ڈی سی اسلام آباد جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی شہریار آفریدی کو گرفتار کرتے رہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری ایم پی او نام نہاد ایم پی او کے تحت کرتے رہے، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے اور ان کا نام ای سی ایل پر بھی ڈالا تھا۔ تو ایک طرف جسٹس بابر ستار کے متعلق 2 بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک انکشاف تو یہ کہ جس وقت ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کو طور پر لایا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ مختلف اداروں سے ایک رپورٹ لی جاتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف جو ادارے ہیں وہ پروفائلنگ کرتے ہیں کسی بھی جج کی۔ تو جسٹس بابر ستار کی جب پروفائلنگ کی گئی تھی تو ان کے متعلق کچھ خفیہ اداروں نے ایک منفی رپورٹ دی تھی اور یہ تاثر دیا تھا یا یہ امپیکٹ دیا تھا کہ جسٹس بابر ستار کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لانا چاہیے۔ پراببلی اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ جسٹس بابر ستار جو ہیں یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، یہ آزادانہ فیصلے کریں گے، اور شاید اس طرح کے فیصلے نہ کریں جس طرح کے فیصلے عام طور پر پاکستان میں جج صاحبان سے کروا لیے جاتے ہیں، یا جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے متعلق یہ تاثر ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں کورٹ رپورٹرز کے مطابق یہ فیصلے پہلے سے پتہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور عموماً ان کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف ہی آتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ جسٹس بابر ستار نہیں ہیں، ان کے گھر سے بگنگ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں، اور یہ بگنگ ڈیوائسز انہوں نے خود دیکھی ہیں، اور یہ بگنگ ڈیوائسز انہوں نے اس طرح سے دیکھی کہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں ملازمین بھی ہیں، اور جس قسم کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور ایک جج صاحبہ نے دیے جو کہ اس کٹ پتلی حکومت کے لیے، شریف خاندان کے لیے بڑے بھیانک بھی تھے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا فیصلہ بھی تھا جس میں یہ بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو سائفر کا نام نہاد جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم بھی قرار دیا گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو اعلیٰ حاضر سروس جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ اپنے گھر پر جب موجود تھے تو انہیں یہ لگا کہ ان کے گھر میں ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے، کوئی بگنگ ڈیوائسز ہیں، کچھ عجیب و غریب قسم کی بیپس ہوتی ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپلینیبل نہیں تھیں، جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر کی بگنگ کی جا رہی ہے، ان کے گھر پر کچھ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں، اور یہ جو ڈیوائسز تھیں اس کے متعلق پھر پتہ چلا کہ ان کا جو پورا گھر ہے اس کو بگ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو جج صاحب ہیں یہ گھر کے اندر کیا بات چیت کرتے ہیں، ان کو کس کا فون آتا ہے، ان کے گھر کون ملنے کے لیے آتا ہے، اور یہ کس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یا ان کے گھر میں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ تمام جو جاسوسی آلات کے ذریعے یہ ان تمام سرگرمیوں کو بگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کے بعد یہ جو جج صاحب ہیں جب انہوں نے خود یہ بگنگ ڈیوائسز دیکھ لیں، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر پر یہ کیمرے اور یہ خفیہ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں، تو پھر وہ یہ پورا معاملہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب ان کے نوٹس میں بھی لائے۔ اور اس کے اندر جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی جج صاحبان کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک جج صاحب ایسے ہیں کہ جن کے گھر سے جاسوسی کے آلات برآمد ہوئے ہیں، ان سب کو بھی پتہ چل گیا، اور انہوں نے اپنے گھر پر یہ تلاشی لینی شروع کر دی، یا انہوں نے کچھ ٹیمز کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے گھروں میں بھی بگنگ ڈیوائسز تو نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ جو بگنگ ڈیوائسز ہیں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے گھر اور باقی جج بھی اس کے اوپر الرٹ ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس قسم کی اندھیر نگری ہے۔ اب یہاں پر اب سے 1 منٹ پہلے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق جو ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے جسے اگین پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، یہ بریکنگ نیوز بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اب ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے،
اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ، جنہوں نے اب 2 بیانات بھی جاری کیے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عمران ریاض خان صاحب کو اصل میں کس نے اٹھایا اور عمران ریاض خان صاحب کس تھانے کے اندر موجود تھے، انہیں کہاں لے جایا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران ریاض خان صاحب کے جو بھائی ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بھابھی یعنی عمران ریاض خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، وہ جب عمران ریاض خان صاحب کو اغوا کیا گیا تو وہ پیچھے بھاگیں عمران ریاض خان صاحب کے پیچھے اور ان اہلکاروں کے پیچھے، کیونکہ اس کے اندر 6-7 گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں جن کے اسکرین شاٹ آپ اس وقت ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے پیچھے بھاگیں تو عمران ریاض خان صاحب نے ان سے مکالمہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ میرے جو ادارے ہیں مجھے ان پر یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس مرتبہ یہ جو کارروائی ہے یہ خالصتاً مریم نواز کے کہنے پر کی گئی ہے، یہ مریم نواز کے کہنے پر مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عمران ریاض خان صاحب کی اپنی ایک ویڈیو اب سے کچھ دیر پہلے وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جو ہتھکڑی ہے جو ان کو لگی ہوئی ہے، بڑے حوصلے میں بھی نظر آئے، کسی قسم کی گھبراہٹ ان کے چہرے پر نہیں تھی، کسی قسم کی پریشانی اضطراب نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہتھکڑی دکھائی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میری ہتھکڑی ہے یہ اصل میں مریم نواز کو سلامی دی گئی ہے ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، جو کہ جعلی طور پر پاکستان پر اور پنجاب پر مسلط ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس قسم کی اس وقت اندھیر نگری پاکستان کے اندر ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران ریاض خان کو اغوا کر لیا گیا۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب اور کچھ جرنلز کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا کس سے اڈالہ جیل میں جو ہے وہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران 18 منٹ تک کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو کیا پیغام پہنچایا گیا ہے، اور اس کے بعد 17 سیکنڈ کی کون سی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہیں جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن خبر کی تفصیل آپ کو بتا دیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا اس میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے مجھے 0 کہا گیا ہے، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی۔ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے مجھے 0 کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گی۔ عمران خان نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، اور انہوں نے جو یہ خط ہے وہ آج بھجوا بھی دیا گیا ہے۔ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو قرضے کو واپس کون کرے گا، اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ ہو قرض بڑھتا چلا جائے گا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا اس خبر کے حوالے سے شیئر کریں گے؟ 17 سیکنڈ تک کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اس ماہ ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا، یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب اور جج کے درمیان جو مکالمہ ہوا جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، یہ ایک انتہائی دلچسپ خبر ہے۔ اس خبر کے جو 3 نکات ہیں یہ کوئکلی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ ایک تو جج صاحب اور عمران خان صاحب جب آمنے سامنے آئے تو عمران خان صاحب نے اپنے 3 دلائل سے جج صاحب کو لاجواب کر دیا۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جج صاحب کو یہ کہا کہ میں نے ڈینٹسٹ کو اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ اس پر جو احتساب عدالت کے جج تھے انہوں نے کہا کہ جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ یہاں پر اپنا چیک اپ کروا لیں۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں، 7 ماہ سے مجھے قید کیا گیا ہے، ایک بار بھی نہ کسی اور ڈاکٹر کو میرے پاس آنے دیا گیا، نہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے دیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ جیل کا ڈاکٹر جو ہے میرے دانت نکال دے۔ 70 سال کی میری عمر ہے اور مجھے اپنے دانت کا چیک اپ ضرور کرانا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو جج ہیں احتساب عدالت کے ناصر جاوید رانا، انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ درخواست دیں اور اس کے بعد پھر میں اس پر کوئی مناسب حکم جاری کروں گا۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر جو ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا، جو کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا خبر آئی ہے، یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو یہاں پر 2 صحافی موجود تھے اور وہ اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے یہاں پر ان دونوں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، یہ خط چلا بھی گیا ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو مسلط کرنے کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، عدالتیں، نیب، سب کچھ تباہ کر دیا گیا
تاکہ ہر صورت میں نواز شریف کو سلیکٹ کیا جا سکے، اور نواز شریف کو ہیرو بنانے کے لیے مجھے زیرو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نواز شریف جو زیرو تھے وہ زیرو پلس ہو گئے، اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ہیرو پلس ہو گئی، کیونکہ پی ٹی آئی نے 180 سے زائد نشستیں جیتی۔ لیکن اس کے بعد کمشنر راولپنڈی کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کا انکشاف ہوا، کیونکہ کمشنر راولپنڈی کو جن حالات میں الیکشن کمیشن پیش کیا گیا اور اس کے بعد جس قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ لانچ کروایا گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے بعد، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب کمشنر راولپنڈی کے انکشافات دھاندلی کے متعلق آن ریکارڈ سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کو اٹھایا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور اب کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے اس سے ایک ڈفرنٹ قسم کا بیان لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد دو طاقتور شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک اہم واقعہ ہوا، کیونکہ ایک معروف سینئر اینکر ہیں، انہوں نے اب ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں بریک کی گئی ہے جب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ سے 2.5 ہفتے کے بعد ان کی یعنی خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو اینکر ہیں سینئر اینکر، انہوں نے یہ خبر جب بریک کی تو اس کے دو نکات میں سے پہلے نقطے میں اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اتنے جبر کے باوجود، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ نہ ہونے کے باوجود 92 نشستیں حاصل کر لیں، اور اصل میں ان کی نشستیں 180 تھیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بھی اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کی، تو اس لیے اب تو یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے متعلق کوئی سوچ بھی سکے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب پلس ہو گئے ہیں اور یہ ایک جعلی حکومت بنانے کی آخری کوشش بھی کی جا رہی ہے وفاق میں، تو اس پوری صورتحال میں اب عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک قریبی شخصیت کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت سازی کا عمل شاید روکنا مشکل ہوگا، تو اس لیے اب آپ صرف کچھ ماہ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، صرف چند ماہ آپ دیکھ لیں حالات کو، اور چند ماہ کے بعد پی ٹی آئی کے لیے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تصور بھی نہیں کی ہوں گی۔ لیکن اس پر عمران خان صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا اہم تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس قسم کا کوئی پیغام جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا، کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا، مجھے رہا نہیں کرنا، مجھے رہا نہ کریں، میں عدالتوں میں کیس لڑوں گا، لیکن میں یہ فیصلہ کر بیٹھا ہوں اور میری قوم یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ہم نے حقیقی آزادی کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن یہاں پر جو آپ ہاتھ کے اشارے سے بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، یہ بھی کوئکلی شیئر کریں، اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین بریکنگ نیوز میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس پوری صورتحال میں کیا ٹوئسٹ آیا ہے، بشرا بی بی اس وقت کہاں پر موجود ہیں، دو طاقتور شخصیات اور عمران خان سے کس کی جو ہے وہ کیا خبر آ رہی ہے۔ 5 منٹ پہلے یہ اہم بریکنگ نیوز آئی ہے جو دو شخصیات اور عمران خان سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک حساس عمارت میں 8 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کہانی کے جو اہم کردار ہیں ان کی تصاویر اور ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے۔ خبر کی تفصیل پہلے آپ سے شیئر کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اڈیالہ جیل انتظامیہ نے سابق خاتون اول کو جیل منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکیل عثمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ میں عدالت میں جمع کروائی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بشرا بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے ہیں، جیل میں جگہ کم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر عثمان خان کہ بشرا بی بی کی میڈیکل چیک اپ کی درخواست پر لگے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو بھی دور کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کیا تفصیلات آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ 5 منٹ پہلے جو ہے عمران خان صاحب اور ایک طاقتور شخصیت کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی۔ حساس عمارت میں 8 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اندرونی کہانی کیا ہے، کردار کیا ہے، کیا شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ؟ دیکھیں اس بار ایک تو شہباز شریف کے متعلق بھی بڑی خبر ہے۔ شہباز شریف جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز عالیہ حمزہ کے مقابلے میں ہارے اور مصدقہ فارم 45 سامنے آ چکے ہیں۔
جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عالیہ حمزہ یہ نشست جیتی تھی۔ اب ایک طرف تو شہباز شریف کے متعلق یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ انہیں قصور اور لاہور کی جو صوبائی نشستیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی۔ اس کے بعد حمزہ شہباز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور کی صوبائی نشست چھوڑیں گے، سردار غلام عباس چکوال کی صوبائی نشست چھوڑیں گے، اور رانا تنویر جو ہے یہ شیخو پورہ کی صوبائی نشست چھوڑیں گے۔ اسی طرح احسن اقبال جو ہے یہ نارووال کی جو صوبائی نشست ہے اس کو چھوڑیں گے، اویس لغاری ڈیرہ غازی خان کی جو صوبائی نشست ہے اس کو چھوڑیں گے، اور جام کمال لسبیلا کی جو صوبائی نشست ہے اس کو چھوڑیں گے۔ یہ جعلی طریقے سے جیتی گئی نشستیں تھیں، لیکن بہرحال اب چونکہ جس نے قومی اسمبلی کی نشست رکھنی ہے یا جنہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے 2 سے زائد حلقوں میں جعلی طریقے سے کامیابی حاصل کی، ان کو ایک حلقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس پر ضمنی الیکشن ہوگا، اور ضمنی الیکشن میں دوبارہ سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں جا کے لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور یہ جعلی حکومت دوبارہ سے بے نقاب ہوگی۔ اب اس پوری صورتحال میں بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ سے منتقل کرنے کے متعلق بھی ایک بڑی مسٹیریس سی خبر آئی ہے، اور اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی آئی۔ آدھی رات کے اندھیرے میں کیا کچھ ہوا، کیونکہ خبر جو ہے وہ ایک پیج سے لانچ کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ سے اچانک کہیں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مبینہ طور پر ان کو کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہماری اب بات ہوئی ہے اس خبر کے متعلق، کیونکہ اس کے بعد انتظار حسین پنجوتا اور پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء صبح 4 بجے کے قریب جو ہیں وہ بنی گالہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ایک کلیریفیکیشن بھی جاری کی، ایک ویڈیو بھی جاری کی، اور ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو صبح 4 بجے کے قریب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تو یہ ایک فیک خبر ہے، ایک جعلی خبر ہے جو کہ اس وقت پھیلائی گئی تھی۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے، 45 نشستوں پر کیا بہت بڑا ٹوئسٹ آیا ہے، ان نشستوں کے حوالے سے کیا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور اس پوری صورتحال میں حساس ادارے میں 17 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس سے جڑے اہم کرداروں کے نام آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ نواز شریف کے حیران کن ویڈیو وائرل ہے، اس ویڈیو میں کیا مناظر ہیں یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن خبر کی تفصیل بتا دیں کہ شیر افضل نے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا ہے۔ فارم 47 کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کو سپریم کورٹ میں انفرادی حیثیت میں چیلنج کر دیا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، نواز شریف کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں، کیا کچھ اس ویڈیو کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں گے، اور یہ جو 45 نشستوں پہ ایک ٹوئسٹ آیا ہے، اس ٹوئسٹ پر کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں، اس بار نواز شریف کے متعلق بھی اب ایک حیران کن نوعیت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا تہلکہ مچائے ہوئے ہے، اور نواز شریف کے متعلق اس ویڈیو کو بھی پاکستانی جو میڈیا ہے اس نے نشر نہیں کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں جب نواز شریف یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں عملی طور پر الیکشن ہار گئے، ایک اور عالمی جریدے نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف اصل میں نہ صرف مانسیرا کی بلکہ اپنی لاہور والی نشست بھی ہارے ہیں۔ اسی پوری سچویشن میں اب نواز شریف کے حلقے میں جو اصل فارم 45 میں دستخط شدہ یہ سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ یہاں سے تقریباً 20,400 کی لیڈ سے جیتی ہیں، لیکن یہاں بھی نواز شریف کو زبردستی جتوایا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور ویڈیو جو نواز شریف کے متعلق وائرل ہے، یہ پی ایس ایل کے ایک میچ سے وائرل ہوئی ہے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ زبردستی نواز شریف کے حق میں نعرے لگوائے جائیں، لیکن وہاں پر جو کراؤڈ تھا انہوں نے تیری آن میری شان، عمران خان عمران خان، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، اور کون بنائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگائے۔ اور اس طرح سے پنجاب جہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نام نہاد مینڈیٹ ہے، یہاں بھی عمران خان صاحب کے نعروں سے یہ اسٹیڈیم گونجتا رہا، اور شریف خاندان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ سبکی کا یہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔